मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी किताब जो सारी किताबें जितनी भी आसमानों से बड़ी छोटी उतारी गईं, अपने अपने ज़माने और दौर में उन सब किताबों का निचोड़ और खुलासा बनाकर अल्लाह ने जिस किताब को हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, ये उतारा का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग इस वक्त भी वो कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। पूरी ईसाई दुनिया वो कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। लॉर्ड विलियम मेवर जो बड़ा ईसाई स्कॉलर है और बड़ा इंसाफ वाला शुमार किया जाता है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अपनी बदबातनी जाहिर करने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए आपकी सीरत के मुतल्लिक किताब लिखी है और उसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों पर एतराज़ करना है। और वो मुसलमान जो सादा लौ हैं और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा उनको मालूम नहीं, तो ताकि उनको धोखा दिया जा सके। जिन अंग्रेजों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक या कुरान के मुतल्लिक कोई किताब लिखी है तो उसकी तय के अंदर यही बात है। कुरान के मुतल्लिक लिखी तो कुरान पर एतराज, और वो एतराज गोया शहद के अंदर जहर मिलाकर, जिस तरह उस शख्स को जिसको वो दिया जाए, पिलाया जाए, ये धोखा है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कुरान के शहद के साथ उन्होंने वो जहर मिलाकर वो उन सादा लोग मुसलमानों को, उनके अकायद को, उनके आमाल को खराब करने के लिए दर हकीकत वो किताबें ऐसी लिखी है। तो उसने लिखा कि जिस तरह मुसलमान कुरान को अल्लाह का कलाम कहते हैं, हम उसी तरह
قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام کہتے ہیں۔ دیکھو کیسی خباثت ہے۔ جس طرح مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، ہم اسی طرح، وہ کہتا ہے ہم اسی طرح اس کو محمد کا کلام کہتے ہیں۔ اب ایک سادہ لو مسلمان تو جی اس نے یہی کہا ہے نا کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالانکہ یہ بہتان ہے، قرآن پر بہتان ہے۔ آپ نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تو آپ نے یہی بات کہی کہ یہ اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، پہلے دن ہی نبوت کے یہی بات کہی کہ اللہ نے مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، اللہ فرمائے پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی اور کا ہے، اور وہی خود فرما رہے ہیں جن کا کلام ہے کہ تم پڑھو، اقرا۔ کیونکہ اپنے کلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود آپ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے خود پہلے لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے پیغمبر پر اتار کر فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر تم بھی اپنی زبان سے اس کو ادا کرو۔ اقرا، زبان سے ادا کرنے کو قرات کہا جاتا ہے۔ تلفظ کو زبان سے ادا کرنا، اس کا نام قرات ہے۔ جب تک لفظ کو زبان سے ادا نہیں کیا جائے گا قرات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی خیال کے اندر، کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، زبان سے نہیں پڑھتے، یوں دیکھتے جاتے ہیں، یہ قرات نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت تب بنے گی جب زبان سے آپ اس کو پڑھیں گے، زبان سے ان حروف کو ادا کریں گے، تب قرات بنے گی، تب تلاوت بنے گی۔ اقرا، تو اللہ فرما رہے ہیں پڑھو، تو معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، تبھی تو اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ تم پڑھو، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری آپ پر لگائی ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر ان کو سنائیں۔ تو چنانچہ سارا قرآن جو ہے آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے، اس کی قرات کی ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ قرات کا مقصد دوسروں کو سنانا، تلاوت کا مقصد خود پڑھنا۔ تلاوت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ خود آدمی وہ پڑھے، اور قرات اس لیے ہوتی ہے تاکہ دوسرے بھی سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن پڑھ کر سنایا ہے صحابہ کو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو حفاظت بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ ساری کائنات کے دل جو ہیں یہ اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ ان القلوب بین اصبع الرحمن، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان کے درمیان جو چیز ہوگی ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیوں کے فاصلے کے اندر جو چیز ہوگی، اسی طرح سمجھ لو کہ انسانوں کے دل جو ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ان کو جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ جو خیر کی طرف آتا ہے خیر کی طرف اللہ پلٹ دیتا ہے، اور جو شر کی طرف جانے والا ہے تو اللہ اسے اپنے دروازے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھ لو، عیسائی جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ قرآن پر اعتراض کرے۔ یہودی جو سکالر پڑھتا ہے قرآن کو وہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ قرآن پر اعتراض کرے، اس میں سے کیڑے نکالے، لیکن اس میں سے کیا کیڑا نکالے گا؟ یہ تو باری تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر کوئی نقص و عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اس کی ذات جو ہے
وہ بے عیب ہے، عیبوں سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی عیبوں سے پاک ہے۔ زبان کے اندر جتنی اعلیٰ صفات ہیں وہ سب قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو معیار ہے زبان کا، اس پر بھی آپ پرکھیں گے تو قرآن مجید کو سب سے اعلیٰ ترین معیار پر پائیں گے۔ جتنی بھی عربی بولی گئی، جتنی بھی عربی بولی جا رہی ہے، آئندہ زمانہ میں بولی جائے گی، ان میں سب سے اعلیٰ عربی جو ہے وہ قرآن کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو عربی دنیا کے اندر بولی جاتی ہے یہ مٹ جاتی، اس کا وجود ختم ہو جاتا، کیونکہ اس کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی۔ جب عرب کے ساتھ دشمنی کی گئی تو عربی دشمنی میں اصل تو اسلام سے دشمنی تھی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عربی، میں عربی ہوں، فرمایا قرآن عربی ہے، میں محمد عربی ہوں، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے، تو جو قرآن کو پڑھے گا ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا فرما رہے ہیں وہ میرے قریب آ گیا، وہ میرے قریب آ گیا، کیونکہ اس نے عربی پڑھی، میں عرب ہوں، اور اس سے محبت جس نے کی تو ظاہر بات ہے اہل جنت کی زبان سے اس نے محبت کی، وہ جنت کے قریب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عربی ہیں، تو در حقیقت عربوں سے دشمنی وہ آپ سے دشمنی ہے۔ اس کا مقصد اندر قرآن سے دشمنی پیدا کرنا ہے۔ تو اس قرآن کی مخالفت میں نام تو لوگوں نے عرب لوگوں کی مخالفت کا لیا، لیکن باطن کے اندر ان کے یہی تھی قرآن کی مخالفت۔ اس وقت بھی قرآن کی مخالفت ہے۔ عربی زبان کو مختلف انداز سے اس کو جو ہے پیچھے ہٹانے کے لیے، اب دیکھو ایران نے عربی دشمنی کے اندر، قرآن کی دشمنی کے اندر جتنے الفاظ عربی کے تھے وہ سارے فارسی زبان سے نکال دیے، اور اس کی جگہ جرمنی زبان کے، انگریزی زبان کے، اور جتنی زبانیں بہت ساری مشہور بولی جاتی ہیں ان کے الفاظ اس کی جگہ فارسی میں داخل کیے، جس کی وجہ سے فارسی بدی ہو گئی۔ عربی کی وجہ سے فارسی کو زینت ملی تھی، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ وہ پاکیزہ الفاظ ہیں، حضور کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اور قرآن مجید کے الفاظ جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ یہ پاک الفاظ ہیں۔ یہ جس چیز کے اندر بھی داخل کیے جائیں گے اس کے اندر وہ پاکیزگی، وہ نکھار، وہ عمدگی اور وہ حسن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو فارسی زبان نے گویا عربی کو نکال کر، عربی کے الفاظ کو نکال کر، قرآن کے الفاظ کو نکال کر، حدیث کے الفاظ کو نکال کر، انہوں نے کوئی اس زبان کے ساتھ بھلائی نہیں کی، اس زبان کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے۔ تو اس عربی کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ قرآن ختم ہو جائے، تو کوشش کی دنیا نے بڑی، اور وہ کوشش قریباً 100-150 سال پر کا طویل عرصہ ہے، اس میں کوشش کی گئی، لیکن اللہ جل شانہ، کیونکہ
عربی کو باقی رکھنے والے اللہ ہیں. اللہ نے اپنی آخری کتاب عربی میں اتاری ہے. اس لیے اس وقت دنیا کے اندر جو عربی زبان باقی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. مسلمان جہاں بھی جائے گا دنیا کے جس کونے میں بھی وہ قرآن مجید پڑھے گا تو عربی کو گویا زندہ کرنے والا ہے. زندہ زبان یہی ہوتی ہے، وہ زبان چلتی رہے، لوگوں کی زبان پر آتی رہے. یہ عربی زبان زندہ زبان ہے اور اس کو اللہ نے اس وقت تک کے لیے زندگی دی ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے، اور جب اس کے بعد قبر میں جائے گا تو تب بھی وہاں سوال بھی عربی میں ہوگا، اور جب جنت میں جائے گا، حشر میں جائے گا تو تب بھی سوال عربی میں ہوگا، اور جس وقت جنت میں جائے گا تو وہاں بھی سوال عربی میں ہوگا. تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے. تو جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے اس طرح اس کا کلام بھی پاک ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے. اور اللہ کے کلام اس کو جو آدمی پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ سے اپنا ربط اور تعلق جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام، اپنے خالق کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو جس طرح کوئی آدمی کو رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی اس کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے مضمون کو پڑھ رہا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ راضی نہ ہو؟ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اور میرا کلام اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. وہ زبان کتنے درجے والی ہے کہ جو زبان اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے اللہ کے کلام کو، وہ زبان بھی شان والی ہو گئی، وہ زبان بھی شان والی ہو گئی. تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے، اس کے ساتھ دشمنی کے لیے نہیں، جیسا میں نے ابھی عیسائیوں کا ذکر کیا. وہ اس لیے پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد جب کلام اللہ کو پڑھتے تو اس وقت وہ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے کہتے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو جس کو دیکھ لو بات سمجھ آ جائے وہ تو پھر اپنی گزشتہ جو کوتاہیاں ہیں ان پر نظر ڈالتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ نے مجھ پر مہربانی کر دی. مشرکین مکہ جب تک آپ کی مخالفت میں رہے تو اس وقت تک قرآن کو جادو کہتے رہے، مجنون کا کلام کہتے رہے، اور جس وقت ان کو بات سمجھ آ گئی تو قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا اور پھر دن رات کا مشغلہ یہ بنا لیا، دن رات کا مشغلہ. اور قرآن مجید کے بڑے مفسر خلفائے راشدین کے بعد بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ قرآن کی خدمت کے اندر مکہ میں گزارا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں مدینہ سے مکہ میں آ گئے اور مکہ کے اندر اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزارا ہے، اور وفات تو کہتے ہیں طائف میں ہوئی ہے، تو طائف میں بالکل زندگی کے آخری دنوں میں گئے ہیں، ورنہ زندگی کا اکثر حصہ قرآن کی خدمت کے لیے انہوں نے مکہ کے اندر گزارا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا تو ان کے سامنے اللہ کا کلام یوں کھلا تھا، پہلے پارے کے آخری صفحہ کی آیات تھی جب ان کو شہید کیا گیا۔ حافظ تو تھے، بڑے زبردست حافظ، اور اتنے زبردست حافظ کہ ایک رات کے اندر قرآن مجید 2 رکعتوں میں قرآن مجید جو ہے پورے کا پورا حضرت عثمان غنی یہ اکثر و بیشتر پڑھتے تھے۔ اور دیکھ کر قرآن مجید کھول کر، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کو دیکھنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ آتا تو زبانی تھا سارا، نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے تو اس وقت زبانی ہی پڑھتے تھے، لیکن اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا، قرآن مجید کھول کر آپ پڑھ رہے تھے، کھول کر تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کا پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا تھا کہ جب آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے خون کے جو قطرے ہیں مظلومانہ خون کے قطرے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 40 روز تک آپ کا پانی بند رہا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ کے بارے میں تو من گھڑت لوگوں نے روایات بنائی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا 40 روز تک وہ پانی اور کھانا بند رہا، جو کچھ تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور 40 روز تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کی تلاوت ہی ان کی غذا تھی۔ اور قرآن مجید گویا آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا، آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ اور اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تمہیں سمجھے گا خود، اللہ تمہارا معاملہ اب میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، کہ تم ظلم کر رہے ہو، تمہارے اس ظلم کا انجام جو ہے وہ اللہ خود دے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگا لینے سے خالق کائنات کی رحمتیں جو ہیں وہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ جو ایسا دوست ہے کہ جو ساتھ نہیں چھوڑتا، بے وفا نہیں ہے، با وفا دوست ہے، اس با وفا دوست کے ساتھ جتنی وفاداری کو کرے گا اتنی ہی یہ تمہیں وفا کل قیامت کے دن دکھائے گا۔ اللہ جل شانہ تا دم واپسی اس قرآن کے ساتھ وابستگی، محبت اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو کے اندر اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ
اللہ تعالیٰ بٹھا دے تاکہ ہم ہر روز اس کی تلاوت جو ہے ایک صفحہ کر سکتے ہیں، ایک صفحہ تلاوت کر لیا کریں۔ اور یہ جو تفسیر عثمانی احباب کو دی گئی ہے، کوئی گھر بھی آپ حضرات میں سے کوئی گھر بھی کسی کا خالی اس سے نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ہو۔ گھر کے بچے جو ہیں وہ کسی وقت قرآن مجید کی اور اس کے ساتھ یہ مختصر سی جو تفسیر ہے اس کو پڑھ لیں گے، خالق کائنات جو ہے اس کی ایسے گھر کے اندر برکتیں ڈال دیں گے۔ اس لیے کوئی گھر بھی اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جن احباب کے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن احباب کے پاس نہیں ان کو چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ جل شاہ کوشش کریں گے تاکہ ان کو مہیا ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔